अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महातबों साहिबो, लंदन में पुलिस ने किसके जूते तक पकड़ लिए। शहजाद अकबर और मेजर आदिल राजा केस के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, बड़ी हैरान कुन इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखेंगे। सोहेल अफरीदी ने भी बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। पश्तूनों से किसको माफ़ी मांगनी चाहिए, किसने मुतालबा किया, और ख़ास कर जो शख्स इमरान खान की खातिर जेल में है और एक अनपढ़ आदमी है, उसने पढ़े लिखे लोगों के लिए एक पैगाम भेजा है, उसको आपने ज़रूर सुनना है। मौलाना फजल रहमान साहब कहाँ चले गए हैं, और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो एक सूरत हाल है वो अलग है और जो इंटरनेशनल माहौल बना हुआ है वो अलग है, लेकिन इन दोनों के अंदर ममासलत क्या है, इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत जो है उसको कौन सी बात सूट करती है, तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले गुजारिश है कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप देखिए, मैं पहली दफ़ा इस खबर के ऊपर बात कर रहा हूँ और तब बात करने लगा हूँ आपके साथ जब मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, और ऐसी हैरान कुन इन्फॉर्मेशन है जिससे ये बात साबित हुई साहिबों के लंदन के अंदर अगर 25-30 साल पहले को मर जाए और कब्र में चला जाए और किसी का एक बाल भी मिल जाए ना लंदन पुलिस को, स्कॉटलैंड यार्ड को, तो वो उस बाल का डीएनए करवा के भी लोगों को तलाश कर लेते हैं। कुछ और भी मिसालें हैं मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन मेजर आदिल राजा के ऊपर और शहजाद अकबर के घर के ऊपर जो हमला हुआ, उस हमले के अंदर जो लोग मुलव्वस थे वो गिरफ़्तार हुए। गुज़श्ता रोज़ बारोज़ हफ्ता उनको पेश किया गया, उनको चार्ज किया गया, उन्हें अपने पास रखा जाएगा, चंद माह लगेंगे, उसके ऊपर उनका ट्रायल होगा। लेकिन लंदन पुलिस ने ऐसी इन्वेस्टिगेशन की साहिबों कि उसमें जो जूते क्राइम करने के बाद उन्होंने उतार के फेंक दिए थे, वो लंदन पुलिस ने जूते भी तलाश कर लिए, मोबाइल फ़ोन भी पकड़ लिया, गाड़ी जो इस्तेमाल हुई उसको भी पकड़ लिया, जो चैट हुई उसको भी सामने ले आए। मोबाइल फ़ोन के अंदर जिस जगह से जितने रुपए का जिस मशीन से पेट्रोल पंप से शॉप से टॉप अप करवाया था, बैलेंस डलवाया था, उसको भी पकड़ लिया। इवन जो विजिबिलिटी जैकेट थी जो जिसका इस्तेमाल किया गया, हेलमेट पहन के, जैकेट पहन के, विजिबिलिटी जैकेट और जूते के, मुझे लगे शहजाद अकबर को लगे कि मैं कोई रोड के ऊपर काम करने वाला या बिन उठाने वाला शख्स हूँ, तो वो 47 पाउंड जिस शख्स ने हमला आवर को भेजे थे वो भी ट्रांजैक्शन जो है वो सामने आ चुकी है। जैकेट इसलिए ली थी कि वो डिलीवरी मैन लग सके, और ये सबूत जो हैं वो तमाम के तमाम पुलिस को मिल चुके हैं। कार्ल ब्लैक बर्ड जिस शख्स का नाम है उसको भी पकड़ा गया है। जो मेन मास्टरमाइंड है उसको अभी तक उन्होंने चार्ज नहीं किया, लेकिन उस तक पहुंच चुके हुए हैं। बल्कि मैं ये कह दूं आपको कि तमाम के तमाम सबूत सामने आ चुके हैं, और ये सामने दीवार के ऊपर, सफ़ेद दीवार के ऊपर काले पेन से, काली स्याही से लिखा हुआ है कि इन तमाम लोगों को, मेरी ये आज की डेट 25 जनवरी 2026 याद रखिएगा कि 7-8 माह तक आप ये खबर सुनेंगे कि शहजाद अकबर और मेजर आदिल राजा के ऊपर जिन लोगों ने हमला किया था उनको सज़ाएँ हो चुकी हैं। ये बिल्कुल ओपन एंड शट केस है। और एक शख्स जो कार्ल ब्लैक बर्ड था, इसके जो जूते थे वो पकड़े गए हैं, और दूसरा शख्स मिस्टर एलन मकाली है, वो भी इनके पास है। ये जो जूते इसने क्राइम करने के बाद साहिब वो घर आया और उसने फिर जो निशानात से वो मिटाने थे और जूते उसने उतार के अपने गार्डन से भी दूर फेंके थे, वो भी पुलिस ने पकड़ लिए हैं। 31 दिसंबर को शहजाद अकबर के घर आपको बता दें कि 3 गोलियां भी चली थी। जिस दिन अटैक हुआ था 23 तारीख यानी कि 23 दिसंबर की रात को, वो शख्स जो था वो काउंट्री एक इलाके का नाम है, वहाँ से उसने एक नया फ़ोन लिया। नया फ़ोन लेके एक पेट्रोल पंप के ऊपर गया और वहाँ से नई सिम, नए फ़ोन के अंदर 10 पाउंड का जो टॉपअप उसने करवाया था वो भी पुलिस ने सारे सबूत जो हैं वो बरामद कर लिए हैं। और अब ये देखना है कि इसमें जो गाड़ी इस्तेमाल हुई, ये जो व्हाट्सअप की चैट सारी की सारी पुलिस के पास पहुँच चुकी है। इसको पीछे से कौन गाइड करता था? ठीक है, मेजर आदिल राजा और शहजाद अकबर किसी न किसी के ऊपर तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हिंट्स दे रहे हैं इसके पीछे कौन है, लेकिन पुलिस उस नतीजे तक पहुंच चुकी है, शवाहिद उनको मिल चुके हुए हैं कि किसने हमला किया था, क्यों हमला किया था। और साहिबो, लंदन पुलिस क्या करती है, मैं हज़ारों मिसालें दे सकता हूं, किताबें भरी पड़ी हैं, गूगल देखें, चैट जीपीटी से पूछ लें। एक वाक़या जो पिछले हफ्ते सामने आया, मैं उसका आपके सामने हवाला रखता हूं। मैं शहर का नाम नहीं लूँगा, लेकिन 2007 में एक मर्डर हुआ था। कुछ नौजवान आपस में लड़े थे, उन्होंने डंडों का वार करके 2007 में एक नौजवान को मार दिया था, उसकी जान ले ली गई थी। 2 लोग उसमें से गिरफ्तार हो चुके थे और एक नौजवान जो था वो पाकिस्तान भाग गया था। मैं पाकिस्तान भी किस इलाके से था इसको सीगा राज में रखता हूँ।
پھر کیا ہوا کہ لاسٹ ویک وہ شخص 2007 کے بعد 2026 میں اس نے وایا آذربائیجان یا ازبکستان کے علاقے سے لنڈن آنے کی کوشش کی. اس کی کوشش لنڈن آنے کی کامیاب ہو گئی، اور جب وہ ہیتھرو ایئرپورٹ پہنچا تو 2007 کے مرڈر کے کیس میں وہ ملوث تھا، اور اس کو برطانوی پولیس نے اریسٹ کر لیا. میں نے ایک مثال آپ کے سامنے رکھی ہے، اور میں نے شروع میں کہا تھا جب یہ حملہ ہوا تھا کہ لنڈن کی پولیس چاہے تو یہ قبر سے بھی مجرم کو نکال کے لے آتے ہیں. ان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے، یہ کام کرتے ہیں. اور مجھے پہلے تھا کہ شاید اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی، لیکن یہ بڑے فیئر طریقے سے ساری انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، لوگوں کو اریسٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کو ایگزامپل بنائیں گے وہ کہ کوئی کسی کے اوپر ایسے حملہ نہیں کرے گا اور پلان کر کے حملہ نہیں کرے گا. اس میں ایک خاتون بھی شامل ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 9 لوگ ہیں، لیکن کنفرم یہ ہے کہ 5 لوگ پکڑے گئے ہیں. کچھ لوگوں کو جان بوجھ کے وہ پکڑتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کہاں جائیں گے، کس سے رابطہ کریں گے. کچھ کو اپنے پاس رکھتے ہیں، کچھ کو چارج کر لیتے ہیں، کچھ سے انویسٹیگیشن جاری ہوتی ہے. تاہم شہزاد اکبر اور عادل راجہ کے کیس میں یہ لوگ نہیں بچ پائیں گے. لنڈن پولیس کو ساری باتیں مل جائیں گی. اس کے اوپر ہم جو اپڈیٹس آئیں گی آپ کو اس اعتبار سے بخوبی باخبر بھی رکھیں گے. تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کے بعد حملے رک جائیں گے، ایسا کون کرواتا ہے، کیوں کرتا ہے. صاحب یہ بات آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ بغیر ثبوت کے ہم پاکستان کے یا اپنے کسی ادارے کے اوپر جو ہے وہ کوئی الزام لگائیں. جو بھی ہے غلط ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، غلط کیا انہوں نے، اور یہ چیزیں جو تھیں ان کی سزا کاٹنا پڑتی ہے. یہ سارے انگریز تھے، اس میں کوئی ایک بھی سیاہ فام نہیں ہے. تو یہاں پہ بھوکے ننگے لوگ بھی ہیں، ان کو بھی پیسے دیں تو وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. لیکن اب یہ سزا کاٹیں گے نا. بہت لیا ہوگا تو 1000 پاؤنڈ لیا ہوگا، 2000 پاؤنڈ کر لیں، لیکن یہ بہت لمبے عرصے کے لیے جو ہے وہ جیل میں رہیں گے، میرے خیال سے 10 سے 20 سال کے بیٹوین. سہیل افریدی صاحب کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. انہوں نے ایک تو جمعرات کو جو ہے وہ آنے کا کہا ہے. اڈیالہ جیل کے بعد بڑی آزمائش ہے صاحبو. اگر سہیل افریدی نے کہہ دیا تو بڑی تعداد میں لوگوں کو لانا پڑے گا. باصورت دیگر یہ بھی ایک ٹیسٹ کیس ہے، اور اگر اس ٹیسٹ میں فیل ہو گئے سہیل افریدی تو یہ بڑا سیٹ بیک ہوگا. اور 8 فروری بھی ہے. یہاں یہ بھی بتا دوں سہیل افریدی نے جو انکشافات کیے، وہیں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ساؤتھ افریقہ چلے گئے ہیں. کیوں چلے گئے ہیں یہ نہیں پتا. کب واپس آئیں گے؟ 6 فروری کو. پھر جو 8 فروری کو جو ہے وہ احتجاج ہے، تو مولانا صاحب کو نہ 9 میں رکھے نہ 13 میں رکھے. میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ جماعت اسلامی اور مولانا فضل الرحمان غزہ میں اپنی فوج اسلامی ملک کے خلاف فوج بھیج کے جو کچھ کر رہا ہے اس کے اوپر جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام نہیں بولیں گے. کیوں؟ ان کو فنڈنگ ملتی ہے سعودی عربیہ سے. ہاں سعودی عربیہ کے اوپر حیرت ہوئی، جہاں پہ کعبہ قبلہ مکہ مدینہ ہے، وہاں پہ امام ہیں، وہ تھنک ٹینک کے ہمارے، وہ کم از کم کہیں گے چیزیں کریں گے. لیکن سعودیہ نے سرپرائز دیا. اس کے اندر اور کیا راز چھپے ہیں یہ تو الگ بات ہے. تو مولانا فضل الرحمان اور جماعت اسلامی کچھ بھی نہیں کریں گے، ہیلے بہانے ہوں گے، اور اسی طرح سے چیزیں آگے بڑھیں گی. سہیل افریدی کا اپنے قتل کی سازش کا انکشاف. کہتے ہیں کہ پہلے مجھے سی ایم نہیں بننے دیا گیا، کوشش کی گئی نہ بننے دیا جائے. پھر لوگوں کو خریدنے کی کوشش کی گئی. پھر گورنر راج لگانے کی بات ہوئی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ سہیل افریدی کہ مجھے قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے. صاحب وہ جس ملک میں فاطمہ جناح کو نہیں چھوڑا گیا، پیٹ میں سریے مار کے قتل کیا گیا، جہاں قائد اعظم کی ایمبولینس خراب ہو گئی، جہاں لیاقت علی خان کے سر میں گولی ماری گئی، قاتل پہلے مر گیا، مقتول بعد میں مرا اسپتال میں لیاقت علی خان، جہاں ضیاء الحق نہیں بچے، جہاں مشرف کے اوپر اپنے ہی لوگوں اور فورس نے 3 حملے کیے. مجھے خود انہوں نے بتایا زندہ ہوتے ہوئے، میں 5 سال ان کو ملتا رہا ہوں لنڈن میں. جہاں عمران خان کو گولیاں مار دی گئیں، وہاں سہیل افریدی کس کھیت کی مولی ہے. میں بھٹو صاحب کا نام بھول گیا، میں بے نظیر شہید صاحبہ کو بھول گیا، لیکن اب یاد آ گیا. تو یہ سہیل افریدی کہتے ہیں کہ میرے قتل کی سازش ہو رہی ہے. یہ وہ خود انکشاف کریں لیکن یہ ڈریں گے نہیں. تو لہٰذا آپ ذہن میں رکھیے کہ جب سہیل افریدی جیسے لوگوں کے بارے میں بھی یہ سازش ہو رہی ہے، پھر کہاں جائیں، کیا کریں اور کس سے مانگیں. ادارے کا ڈی جی پریس کانفرنس کرتا ہے اور منتخب وزیر اعلیٰ کی ویڈیو چلاتا ہے. شرم آنی چاہیے. سہیل افریدی کہہ رہے ہیں اب جب اس کو پتہ ہے کہ یہ سازش کر رہے ہیں تو یہ بولے گا. انہوں نے گورنر راج لگانا ہے یا رجیم چینج کے ذریعے مجھے نااہل کرنا ہے، اور اگر یہ نہ ہوا تو سہیل افریدی کو مار دیا جائے گا. وزیر اعلیٰ محمد سہیل افریدی کا انکشاف. صاحبو جہاں پہ 8 فروری کو احتجاج کرنا ہے، جہاں پہ مارچ کے بعد عید کے بعد چیزیں کرنی ہیں، شٹر ڈاؤن کرنا ہے 8 فروری کو، جہاں پہ اس جمعرات کے روز جو ہے وہ
اڈیالہ جیل کے باہر آئیں گے. جہاں پاکستان کے اندر الیکشن چوری ہوا اس کے اوپر آواز اٹھانی ہے, ایمان مزاری کے حوالے سے آواز اٹھانی ہے, ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہیں, 28ویں آئینی ترمیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہاں لوگوں کو استثناء مل گئی, جہاں ایک پورا ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ جس سے آزادی چاہیے, حقیقی آزادی چاہیے, وہیں پہ یہ غزہ فوج بھیجنے کا معاملہ, ایران کے اوپر حملہ ہو جائے گا. یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کو اور حکومت کو, رجیم چینج والوں کو سوٹ کرتی ہیں کہ لوگ ادھر ڈائیورٹ ہو جائیں. عمران خان کی رہائی کے لیے جو ہے وہ چیزیں نہ چلیں, تو چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان سے بچنے کے لیے استثناء لی گئی, ایکسٹینشنیں دی گئیں, الیکشن چوری کیا گیا, انتخابی نشان لیا گیا, لوگوں نے پھر بھی ووٹ دیے, تو اب ان کو یہ انٹرنیشنل کھلواڑ کر کے یہ بہت بڑا فائدہ مل رہا ہے کہ ہم لوگوں کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں. تو لہٰذا آپ لوگوں نے ڈائیورٹ نہیں ہونا, اپنے ملک کے اندر کی جو چیزیں ہیں آپ نے خود سنبھالنا ہے. انٹرنیشنل چیزوں کے حوالے سے آپ ویسے بھی کچھ نہیں کر سکتے سوائے آواز اٹھانے کی. تو آپ نے اپنا نشانہ سیدھا رکھنا ہے, اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا ہر چوک ڈی چوک, 8 فروری کو آپ لوگ نکلیں, احتجاج کریں, پہیہ جام کریں, شٹر ڈاؤن کریں. چند گھنٹے کی بات ہے, ان کو بھی سمجھ آئے گی. بھلے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ امریکہ, اسرائیل ان لوگوں کے ساتھ ہیں, ساری چیزیں ہیں, انہیں استثناء مل چکی ہوئی ہے, لیکن یاد رکھیے گا کہ 200 سال حکمرانی کی ہے انہوں نے, گریٹ بریٹن والوں نے. وہاں پہ ایک دن ان کو نکلنا پڑا. 11 سال ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بعد جو ضیاء الحق ہیں وہ اقتدار میں رہے, ایوب خان رہے, مشرف رہے, سب چلے گئے. امریکہ نے گریٹ بریٹن سے آزادی حاصل کی تھی. آسٹریلیا تب آباد ہوا تھا صاحبو جب یہاں گریٹ بریٹن کے اندر جو لوگ کرائم کرتے تھے نا, ان کو وہاں چھوڑ دیتے تھے, چونکہ چاروں اطراف سمندر ہے, تو وہ قیدیوں کو پھینکتے رہے, کرمنل لوگوں کو وہاں چھوڑتے رہے. جیل انہوں نے بنائی تھی, جیل سے وہ آسٹریلیا ملک بن گیا. تو یہ میں مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ ارتقائی سفر ہے, اور ہر ظالم کے سامنے, ہر فرعون کے سامنے موسیٰ آیا ہے, ہر ظالم کے سامنے کوئی دلیر آ کے کھڑا ہوا ہے, غیرت مند کھڑا ہوا ہے. تو آپ کے پاس ہے نا عمران خان, بھٹو صاحب نے بھی قربانی دی, بے نظیر شہید صاحبہ نے دی, میں کہتا ہوں نواز شریف صاحب نے بھی قربانیاں دی جمہوریت کے لیے, زرداری صاحب نے بھی دی, بس کسی نے تھوڑی دی, کسی نے زیادہ دی, کوئی دیر ہے, کوئی پیچھے ہٹ گیا, کسی کو ووٹ کو عزت دینی تھی اسی نے ووٹ کو بے عزت کر دیا, کوئی حقیقی آزادی مانگنا چاہ رہا تھا, ملک میں انصاف چاہتا تھا, وہ آج بھی حقیقی آزادی مانگ رہا ہے, اور انصاف, تحریک انصاف پارٹی کا نام رکھ کے اس شخص کو خود انصاف نہیں مل رہا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. جب آپ ریاست مدینہ بنانے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب وہاں کوئی کعبہ اور قبلہ نہیں بنانا. وہاں ریاست مدینہ سے مراد صرف ایک جملہ, ایک لفظ ہے, برابری اور انصاف ہو. اس میں کوئی حرج ہے کہ ریاست مدینہ کی طرح ریاست کو بنانا, شریعت کا نفاذ کرنا, ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا, لنگر خانے کھولنا, لوگوں کی صحت کے لیے صحت کارڈ جاری کر دینا, شیلٹر بنانا, کیا حرج ہے؟ 5 لاکھ کہا میں گھر بناؤں گا یا 1 ملین, اس میں سے کچھ تو بنائے نا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ بھی اچھا کام کریں گے ان کے راستے میں رکاوٹیں آئیں گی, لیکن یہ رکاوٹیں جو آتی ہیں تب بھی آتی ہیں جب آپ کچھ کر رہے ہوں, ورنہ آپ منافق ہوں تو آپ کو تو کچھ نہیں کہے گا. وفاق خیبر پختونخوا سے معافی مانگے, پشتونوں سے معافی مانگے. کیوں معافی مانگے جی؟ سہیل افریدی کا وفاقی حکومت سے معافی مانگنے کا مطالبہ, اور خوفناک اعلان یہ کیا کہ وفاقی حکومت نے نوٹیفیکیشن نکالا کہ 13 کے لوگ, وادی 13 کے لوگ خود نکلے. کیا وہ کسی کی شادی پر جا رہے تھے؟ یہ نوٹیفیکیشن وفاقی اور صوبائی حکومت کے درمیان تصادم کے لیے ہے. اگر نوٹیفیکیشن 1 ہفتے تک واپس اور معافی نہ مانگی گئی تو افریدی قوم کا جرگہ بلاؤں گا, اور آپ کی بات جھوٹی نکلی تو خود ان کو لے کر واپس 13 جاؤں گا, پھر صوبہ بھر کا جرگہ ہوگا, اور آئندہ وفاقی حکومت سے جو ہے وہ تحریری معافی منگواؤں گا. سہیل افریدی نے یہ بھی اعلان کیا, چونکہ یہ وفاقی حکومت کنفیوز کر رہی ہے کہ یہ لوگ خود نکلیں. بھائی جان وہاں پہ لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, لوگ بے یار و مددگار ہیں, لوگ باہر ہیں, ان کی رجسٹریشن کے عمل میں رکاوٹیں ہیں. سہیل افریدی صاحب نے اربوں روپے کا بجٹ رکھا ہے, ان کو آباد کر رہے ہیں, ماہانہ یا گھر کے لیے ان کو پیسے دینے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن حالات بہت برے ہیں. صاحب وہ ایک ان پڑھ آدمی نے, ملٹری کورٹ سے سزا پانے والے نے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے, خاص کر آپ لوگوں کے لیے ایک پیغام بھیجا ہے. یہ ان پڑھ آدمی کیا کہتا ہے اور پڑھے لکھے لوگوں سے مخاطب ہے, اور اس کا پیغام سنیے اور ضرور سنیے اور باغور سنیے. کہتا ہے میں تعلیم یافتہ نہیں ہوں, پیشے کے لحاظ سے الیکٹریشین ہوں, پڑھے لکھے طبقے کا عمران خان کا ساتھ دینا سمجھ میں آتا ہے, لیکن تبدیلی اس روز ہی آ گئی تھی جب میرے جیسے طبقے کے لوگ بھی عمران خان کے سپورٹر بنے, کیونکہ وہ جو بات کرتا ہے لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتی ہے, وہ جو بات کرتا ہے اس کو دل میں کے اوپر اثر ہوتا ہے, وہ اس ملک میں انصاف کی بات کرتا ہے, برابری کی بات کرتا ہے. جو عمران خان کے ساتھ کیا یہ قوم اسے کبھی نہیں بھلا سکتی. کہتے ہیں کہ جو کچھ یہ ان پڑھ آدمی کہتا ہے عمران خان کے ساتھ کیا وہ کبھی قوم نہیں بھول سکتی.
میرا کورٹ مارشل ہوا، مجھے 10 سال کی سزا سنا دی گئی، بہت کٹن وقت دیکھا اور اب بھی دیکھ رہا ہوں، اس کے باوجود عمران خان کے ساتھ اس لیے کھڑا ہوں کیونکہ وہ ایک با کردار، ایماندار، نڈار اور امت مسلمہ کا لیڈر ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہے تو میں ایسے لیڈر کی حمایت کیوں نہ کروں؟ وہ سوال پوچھتا ہے ان پڑھ آدمی، کہتا ہے کہ اللہ عمران خان اور اس قوم کا حامی و ناصر ہو۔ 9 مئی مقدمے میں فوجی عدالتوں سے سزا پانے والے علی شان کا عوام کے نام پیغام۔ تو یہ علی شان جو ہیں 10 سال قید کی سزا کاٹ رہے ہیں، جیل میں ہیں، کہتے ہیں میں الیکٹریشین ہوں، میں ان پڑھ آدمی ہوں، لیکن پڑھے لکھے لوگوں کو پیغام دے رہا ہوں کہ وجہ کیا ہے میں جیل میں ہوں، وجہ کیا ہے کہ میں عمران خان کی سپورٹ کرتا ہوں اور آپ پڑھے لکھے لوگوں سے میں مخاطب ہوں۔ پاکستان نے T20 اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان نے T20 ورلڈ کپ 2026 کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ سلمان علی آغا پاکستان T20 ٹیم کے کپتان مقرر ہیں اور ٹیم کے اندر دیگر لوگ بھی شامل ہیں۔ کیا پاکستان کی ٹیم بنگلہ دیش کی طرح انکار کرے گی، جائے گی کھیلنے، نہیں جائے گی، وینیو تبدیل ہوگا، کیا ہوگا؟ جو ٹیم کا اعلان کیا گیا اس میں آپ کے سامنے نام رکھتا ہوں۔ فائم اشرف ہیں، خواجہ محمد نافع ہیں، محمد سلمان مرزا، صاحبزادہ فرحان، عثمان طارق، ابرار احمد، بابر اعظم، فخر زمان، محمد نواز، شاہین شاہ آفریدی، عثمان خان، سائم ایوب، شاداب خان اور نسیم شاہ کا اسکواڈ میں نام شامل ہے۔ اس میں کچھ سفارشی بھی ہیں جن کو دور حاضر کی T20 ٹیم میں نہیں ہونا چاہیے۔ میں شاداب کی بات کروں گا، کچھ اور لوگ بھی ہیں اور محمد رضوان کو نہیں رکھا، یہ بھی اچھا کیا، ان کی پرفارمنس ہم نے بگ بیش کے اندر دیکھ لی۔ تو یہ پاکستان 7 فروری کو نیدرلینڈ کے خلاف ورلڈ کپ مہم کا آغاز کرے گا۔ T20 ورلڈ کپ کے میچز 7 فروری سے 8 مارچ تک ہوں گے۔ آسٹریلیا کے خلاف 3 میچوں کی T20 سیریز سے تیاری کا آغاز ہوگا پاکستان کی ٹیم کا۔ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، جو T20 ورلڈ کپ ہے 7 فروری سے 8 مارچ تک اس کے میچز جو ہیں وہ ہوں گے۔ صاحب و عوام متحرک ہے اور وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کا قافلہ سوات کے بڑے علاقے بری کوٹ پہنچ چکا ہے۔ عوام کی جانب سے زبردست استقبال ہوا ہے۔ پنجاب سندھ کے بعد خیبر پختونخوا میں سہیل افریدی متحرک ہیں، بڑی تعداد میں عوام ان کا خیر مقدم کر رہے ہیں۔ اور یہ صورتحال جو آپ ویژلز دیکھ رہے ہیں نوشہرہ کے ہوں، KPK کی دیگر جگہوں کے ہوں، آج کے ہوں، تو آپ حیران ہوں گے کہ کس طریقے سے جو ہے عوام نے اسٹریٹ موومنٹ کے اندر سہیل افریدی کا ساتھ دیا ہے، سندھ، پنجاب اور KPK تک۔ اس مومنٹم کو برقرار رکھنا ہے۔ جمعرات کو اڈیالہ جیل کے باہر بھی آنا ہے، 8 فروری کو بھی احتجاج کرنا ہے اور پھر مارچ میں بھی بہت کچھ ہوگا۔ صحافت کو خریدنے کی کوشش کی گئی، یہ ہمارا آج کا آخری نقطہ ہے، اور پھر ہم بات کریں گے کہ نون لیگ کس کے عشق میں پاگل ہوگی، اس کو میں اگلے ایپیسوڈ کے اندر رکھتا ہوں۔ عظمیٰ بہاری لاہور پریس کلب کے الیکشن پر حاوی ہونا چاہتی ہیں، یہ بھی فارم 47 کا الیکشن ہوگا، مبشر لقمان کہہ رہے ہیں۔ عظمیٰ بہاری نے ارشد انصاری کو ساتھ بٹھا کر دوسرے گروپ کو شرپسند کہا۔ یہ جتنے لوگ حکومت کے ساتھ مل کے کھلواڑ کرتے ہیں نا، ارشد انصاری ہوں یا دیگر ہوں، سمجھ لیں یہ سارے ٹاؤٹ ہیں اور یہ صحافیوں کے لیڈر نہیں ہیں۔ مجھے کچھ صحافیوں نے کہا چھڈو جی سانو پلاٹ دے ملدے نے اسہار آنا۔ یہ تو عظمیٰ بہاری نے بتا دیا کہ کون جیتے گا۔ عظمیٰ بہاری کروڑوں روپے لگا کر الیکشن پر حاوی ہونا چاہتی ہیں، تو وہ اس لیے ہونا چاہتی ہیں کہ کوئی پریس میں اس کے خلاف بات نہ کرے۔ مبشر لقمان صاحب آخر بولے ہیں، اور یاد رکھیے گا جو صحافی، جو تنظیم ٹاؤٹ بن کے حکومت کا، کسی سیاسی جماعت کا چیزیں کرے، اسے مت تسلیم کیجیے، پھر آپ کہیں گے کہ میں کیوں ایسے کر رہا ہوں۔ ہم ہر اس شخص کے ساتھ کھڑے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں مداخلت کرنے سے روکے گا، عوام کی بات کرے گا، وہ چاہے زرداری صاحب ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، مولانا صاحب ہوں، جماعت اسلامی ہو، ایون عمران خان ہی کیوں نہ ہو۔ تو صاحب اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، جلد آپ سے پھر ملیں گے۔